अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, मेरे साथ मौजूद हैं आरिफ निज़ामी साहब। बहुत शुक्रिया निज़ामी साहब, आपका आज के प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है वज़ीर इत्तलात पंजाब फ़याज़ुल हसन चौहान साहब ने भी। चौहान साहब, आपका भी शुक्रिया। आपसे गुफ्तगू करते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने लाहौर में डेरे लगाए हुए हैं और पिछले कुछ हफ़्तों से हम देख रहे हैं कि वो बारहा लाहौर आते हैं। मुल्क की मौजूदा जो सियासी हालात हैं इनमें लाहौर आके वो ललकारते हैं PTI को भी, पंजाब हुकूमत को भी। चौहान साहब से इससे मुतालिक जानेंगे। लेकिन निज़ामी साहब, ये जो इस वक्त मामलात चल रहे हैं, हमने ये देखा कि ख्वाजा बरादरान की ज़मानत का जो फ़ैसला है वो आने के बाद अपोजिशन ने बशमूल बिलावल साहब सब ने नैब को ही निशाने पे रखा हुआ है। क्या जो APC है उसमें भी सरेदस्त एजेंडा कोई नैब कानून में तरमीम से मुताल्लिक ही होगा निज़ामी साहब? सर फहरिस्त तो मेरे ख्याल नहीं होगा, लेकिन जहाँ और मसाइल को डिस्कस करेंगे अपोजिशन जो है उसके लिए ये मसला तो है ना, नैब के कवानीन जो है और उनके मौक़िफ़ को उनके मुताबिक तफ़कीत मिली है। सुप्रीम कोर्ट के बड़े दो टोक किस्म के जो तफसीली फ़ैसला है उसके हवाले से। तो लेकिन हम चौहान साहब से पूछते हैं। चौहान साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज हैं जनाब? वालेकुम सलाम, अल्लाह पाक के करम निज़ामी साहब। चौहान साहब, मुबारक हो आपके बॉस हमारे वज़ीर आला पंजाब का किला तो और मजबूत हो गया। आज वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई, उन्होंने उनकी पीठ पे थपकी दी है। इससे पहले वो लाहौर भी आए थे। तो ये बताएं कि ये बार बार ये जिसको कहते हैं बासी कड़ी में उबाल क्यों उभरता रहता है कुछ दिनों बाद कि जी जा रहे हैं वज़ीर आला साहब, फारिग हो रहे हैं, बस फैसला हो गया है, फलां उम्मीदवार आ गए हैं। ये जो इतनी बड़ी स्टेज पे जो क्या सराहिया या रियून मोगरेगा, ये कहाँ से पैदा होती हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निज़ामी साहब, बात यह है कि बुनियादी तौर पर ये नून लीग का मीडिया सेल, पीपल्स पार्टी का मीडिया सेल, अपोजिशन और फिर अपोजिशन के मीडिया सेल के अलावा फिर कुछ आजकल यूट्यूब का ज़माना आ गया है। हमारा हर एंकर, हर तज्जिया निगार, हर रिपोर्टर जो है उसने यूट्यूब पे अपना चैनल बना लिया है। उसकी कोशिश होती है कि कोई ना कोई करारी सी, कड़ाकेदार किस्म की, क्रिस्पी सी कोई ना कोई बात निकालता रहे। अब वो इन सारों को एक जो है ना अपोजिशन के मीडिया सेल प्लस ये हमारे कुछ दोस्त हैं कि जो वायरल करने के लिए अपनी गुफ्तगू को और अपने असर्शंस को, अपनी प्रेडिक्शंस को और अपने दावों को वो कोई ना कोई वीडियो छोड़ देते हैं जनाब कि जनाब बुज़दार साहब जा रहे हैं, बुज़दार साहब जा रहे हैं। मैं 23 महीनों में 23 दफ़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके समझा चुका हूँ सारे दोस्तों को। आप बुजुर्ग हैं, आपके प्रोग्राम में भी 20 दफ़ा जनाब ये बात कही कि कहीं नहीं जा रहे बुज़दार साहब। बुज़दार साहब काम कर रहे हैं, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब की आशीर्वाद हासिल है, उनकी सरपरस्ती हासिल है। लेकिन बस वो फिर हर महीने चीज़ चलती है, वो उसके ऊपर फिर सारे चस्के लेते हैं जनाब, फिर सारे उस पर लग जाते हैं जनाब। तो कहने का मकसद ये है कि किसी किस्म की कोई ऐसी चीज़ नहीं है। जी फरमाइए। अच्छा, एक ब्रेक लेते हैं चौहान साहब, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक से गुफ्तगू का सिलसिला जोड़ेंगे। लेकिन सवाल ये है कि बुज़दार साहब भी अपनी खामोशी नहीं तोड़ते। वसीम अकरम प्लस को यूट्यूबर्स हों या नून लीग वाले हों, उनके सख्त तरीन पेसर्स का सामना है। बुज़दार साहब जवाब कब करेंगे, हिट कब करेंगे? ब्रेक के बाद इस पर बात करते हैं, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। फ़याज़ुल हसन चौहान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। चौहान साहब, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे बुज़दार साहब की तब्दीली की बातों को लेके। एक तो ये बता दें कि बुज़दार साहब खुद क्यों नहीं बोलते, मीडिया के साथ उस तरह इंटरेक्ट नहीं करते जिस तरह उनके पेशरो किया करते थे, या बाकी जो वज़रा आला हैं जितने वोकल वो हैं। और दूसरा जो आप कह रहे हैं कि नून लीग और सोशल मीडिया की जानिब से हाइप क्रिएट की जाती है, लेकिन बहुत से मुस्तनद लोग हैं, उनका ये कहना है कि जो इस्लामाबाद में बैठे PTI के लोग हैं, कुछ ने तो इजहार भी कर दिया, उनको बुज़दार साहब की परफॉर्मेंस पे, गवर्नेंस पे खासे तहफ़्फ़ुज़ात हैं और इसलिए ये बात की जाती है तब्दीली की।
دیکھو پہلی چیز تو یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب مسلسل پریس کانفرنسز کرتے ہیں کرونا وائرس کے ایشو کے اوپر. جتنا انہوں نے پچھلے 4 مہینوں میں اپنا ایک بہترین قسم کا کردار ادا کیا, اپنی پروفیشنسی اور ایفیشنسی دکھائی, وہ ساری دنیا کے سامنے ہے, اور جس کی ایکنالجمنٹ گلف نیوز سے لے کے اور تمام انٹرنیشنل جسے کہتے ہیں اداروں نے, IRIS نے بھی, اور اس کے علاوہ جتنے اخبارات ہیں انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا, اور آج پنجاب کے اندر چیزیں ماشاءاللہ کنٹرول ہے, اور مسلسل پریس کانفرنس کرتے رہے. ہاں ٹاک شو تو بھائی میں ترجمان کی حیثیت سے موجود ہوں نا, میں وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب کا ترجمان ہوں, سارا دن ٹی وی پہ ہوتا ہوں, سارا دن میں اپنی جتنی ایفیشنسی ہے پنجاب حکومت کی, آج بھی میں نے محکمہ توانائی کے حوالے سے بتایا کہ پہلے کتنا نقصان ہوتا رہا, اس نام نہاد خادم اعلیٰ جس کی آپ مثال دے رہے ہیں کہ وہ بہت زیادہ ٹی وی پہ آیا کرتے تھے, وہ کیا کیا نقصان کر کے گئے جناب توانائی کے شعبے پہ, اور ہم نے کتنا پروفٹ دیا. پھر ہر روز اپنی جتنی ایکٹیویٹیز ہیں, اپنی پرفارمنس ہے پنجاب حکومت کی, عثمان بزدار صاحب کی, وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. کہنے کا مقصد یہ وہ اپنا کام کر رہے ہیں. ایک چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے رکھ دوں, عارف نظامی صاحب آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی مثال, مراد علی شاہ صاحب 4واں-5واں سال ہے ان کا وزیر اعلیٰ کا, اس سے پہلے وزیر خزانہ رہے, بڑے اپنے آپ کو جناب موکل اور ایکٹیو جناب بتاتے ہیں. پرفارمنس کا عالم یہ ہے کہ پہلا سال جو اس ٹینیور کا ان کی گندم کی پریکیورمنٹ جو ہے نا وہ 0 تھی سندھ حکومت کی. دوسرے سال میں اب یہ سال ابھی ہوا ہے پریکیورمنٹ, انہوں نے ٹوٹل 40% بھی جو ہے وہ اپنے ٹارگٹ کو اچیو نہیں کیا. پچھلے دفعہ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں پنجاب حکومت نے نمبر 1 جناب آپ نے گندم کی پریکیورمنٹ کا ٹارگٹ اچیو کیا تمام صوبوں سے, اور اس دفعہ 91% ٹارگٹ اچیو کیا, جو پنجاب کی 40 سال کی ہسٹری میں سب سے زیادہ ہے. چوہان صاحب سندھ حکومت کہتی ہے کہ انہوں نے سرپلس ٹارگٹ اچیو کیا, اس دفعہ سرپلس ٹارگٹ اچیو کیا ہے. مرتضیٰ وہاب صاحب جو ہیں وہ یہ فرما رہے ہیں. جناب والا جھوٹ بولتے ہیں. پچھلی دفعہ بھی جناب انہوں نے تقریباً 0 تھا, اور پاسکو سے جو 4 لاکھ ٹن گندم انہوں نے لینی تھی, ان کے وزیر اعلیٰ آن دا فلور آف دا ہاؤس اسمبلی میں تقریر موجود ہے, اعتراف کر چکے ہیں کہ ہم نے جناب نہیں وقت کے اوپر جناب پاسکو سے گندم لی, جس کی وجہ سے وہاں پہ پھر 60 روپے کلو جو ہے وہ پچھلے اس سال جنوری میں جناب آٹا ہو گیا تھا. تو بتانے کا مقصد یہ, اچھا ایک چھوٹی سی مثال اور سن لیں. پہلی دفعہ MPA, پہلی دفعہ وزیر اعلیٰ, اور پہلے سال میں ہی ٹیکس کا جناب کلیکشن کا جناب آپ کی 100% سے ابو جناب وہ ریشو ہوتی ہے پنجاب کے اندر. کیا یہ پرفارمنس نہیں ہے؟ اس طرح کی 7500 میں مثالیں دے سکتا ہوں. بس ایک تماشا بنا ہوا ہے. بزدار صاحب کے حوالے سے اپوزیشن کے پاس ایک سافٹ ٹارگٹ انہوں نے سمجھا ہوا ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ کم گو آدمی ہے. لیکن جناب میں دعوے سے کہتا ہوں, آپ میرے ساتھ 1 to 1 اگر کسی کو بٹھا کے پرفارمنس کا اگر آپ نے کمپیریزن کروانا ہے, میں آپ کے سامنے سندھ کا اور پنجاب حکومت کا کمپیریزن رکھ دیتا ہوں. آپ خود مان جائیں گے کہ پنجاب کے اندر عثمان بزدار صاحب کی اور پنجاب حکومت کی پرفارمنس کئی 100 گنا بہتر ہے ان کی نسبت. تو بس یہ ایک ڈھکوسلا بنا ہوا ہے. چوہان صاحب یہ بات آپ تو کہہ رہے ہیں, لیکن سوال وہی ہے نا. دیکھیں آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ باقی جو آپ کے سیاسی مخالفین ہیں وہ اس طرح کی بات کرتے ہیں اور پھر یہ سارا شوشہ اٹھتا ہے, لیکن اب فواد چودھری صاحب جو اپنے تحفظات کا اظہار کرتے ہیں بزدار صاحب پہ لے کے, اسی طرح کچھ اور لوگ بھی ہیں, تو یہ کیا پارٹی کے تنظیمی مسائل کی وجہ سے ہے یا ان لوگوں کی بات ٹھیک ہے؟ اور یہ جو سازش ہوتی ہے بزدار صاحب کے خلاف باسی کڑی میں ابال آتا ہے, اس میں آپ کے کئی اپنے لوگ بھی تو شامل نہیں ہیں؟ دیکھو بات یہ ہے کہ فواد چودھری صاحب کا میں نے آپ کے پروگرام کے اندر ہی آج سے 7-8 مہینے پہلے جواب دیا, پھر آج سے مہینہ پہلے میں نے ایک جواب دیا. میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر مجھے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ساری دنیا کو پتہ ہے کہ ایک انسان منسٹر بھی ہو تو وہ ایک ٹکٹ سے 2 مزے نہیں لے سکتا, کہ وہ جناب منسٹر کے بھی مزے لے اور وہ اپوزیشن لیڈر کے بھی لے. ایک سائڈ کا مزہ لینا ہوتا ہے, یا آپ اپوزیشن کے مزے لیں یا آپ اقتدار کے مزے لیں, اور ایک منسٹر کی حیثیت سے مجھے اس پہ بات کرنے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے. لیکن آپ کی بات ٹھیک ہے, اگر ہماری پارٹی کے اندر بھی کوئی لوگ اگر اس کو زیادہ ایشو بناتے ہیں تو وہ رولز اینڈ ریگولیشنز کی وائلیشن کرتے ہیں. وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کا اعتماد جب تک بزدار صاحب کے اوپر ہے انہوں نے وزیر اعظم رہنا ہے, اور انہی کے اعتماد کے اوپر ہی ہے نا. یہاں پہ کوئی آبائی سیاست تو نہیں ہے نا. یہاں تو بھٹو کی فیملی یا نواز شریف کی فیملی یا اسفند یار ولی صاحب کی فیملی یا مولوی فضل الرحمان صاحب کی فیملی, ان کے فیصلے تو نہیں ہیں. ٹھیک ہے نا جی, تو وہ اپنا کام کر رہے ہیں خاموشی کے ساتھ. باقی اگر پارٹی کے اندر کوئی ہے. جی اچھا چوہان صاحب, میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ سہیل وڑائچ صاحب ایک تجزیہ نگار ہیں, انہوں نے کہا کہ مقتدر حلقے جو ہیں
وہ بھی وزیر اعلیٰ کی کارکردگی سے خوش تھی. ان کو یہ خبر کہاں سے پہنچی؟ یہ دیکھو سہیل بڑائی صاحب میرے بڑے بھائی ہیں, بڑا قابل احترام ہے میرے لیے. انہوں نے بات کی ہے, وہ ایک تجزیہ نگار ہے, وہ ایک رائٹر ہے, وہ کر سکتے ہیں. اب آپ دیکھیں نا یہاں پہ ماشاءاللہ اخبارات کے اندر جو ہے نا کم از کم جو ہے نا 200, 250, 400 جو ہے نا بڑا نامی گرامی جناب آرٹیکل لکھنے والے روزانہ آرٹیکل لکھتے ہیں. تجزیہ نگار BCO ہے, اینکرز BCO ہے, ہر ایک کی اپنا اپنا انالیسز ہے, اپنا اپنا تجزیہ ہے, کر سکتا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ اب جو اس نے کہہ دیا وہ پتھر پہ لکیر ہے. اب مجھے بتائیں نا بزدار صاحب کا 23 مہینے لگاتار ہر روز کا پروپیگنڈا وہ جا رہے ہیں, وہ نہیں گئے. بلاول بھٹو صاحب آج بیٹھے ہیں لاہور میں, وہ انہوں نے پنجاب کی حکومت کی کارکردگی پر شدید نکتہ چینی کی ہے, اور انہوں نے کوئی ایمنسٹی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کو کوٹ کرتے ہوئے یہ کہا کہ پنجاب میں کرپشن کا بازار گرم ہے. وہ کون سی کرپشن ہے, اس کی طرف وہ اشارہ کر رہے ہیں. اچھا نظامی صاحب آپ 3 منٹ آپ نے تسلی سے میرا جواب سن رہے ہیں. بلاول زرداری صاحب بنیادی طور پہ آئے تھے اپنے باپ کو اور اپنے آپ کو بچانے کے لیے, اور شہباز شریف صاحب کی اور نون لیگ کی سپورٹ لینے کے لیے. آگے سے شہباز شریف صاحب بھی بڑے سیانے ہیں اور نون لیگ بھی بڑی سیانی ہے. انہیں پتا ہے کہ پچھلے 5 سال جب ان کی کشتی ڈوب رہی تھی نون لیگ کی, تو یہ ایک کنارے پہ کھڑے تماشا دیکھ رہے تھے, دونوں باپ بیٹا جناب آصف زرداری صاحب بھی اور جناب بلاول زرداری صاحب بھی. انہوں نے ان کو ٹکے آنے کا جواب دے دیا, ٹرکھا دیا. اب 3 دن یہ مسلسل کوشش کرتے رہے, انہیں کچھ حاصل وصول نہیں ہوا. اب ناکامی اور نامرادی کے بعد انہوں نے اپنا غم اور غصہ سارا نکالا نیب پہ اور وزیر اعظم پاکستان پہ پریس کانفرنس کی, اور جناب انہوں نے واپسی کا جناب سفر باندھ لیا. اب صورتحال یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب اور جناب آپ شہباز شریف صاحب صرف خط بازی اور بیان بازی تک محدود ہو گئے بند کمرے میں بیٹھ کے. بلاول زرداری صاحب صرف 2 کاموں تک محدود ہیں, ایک پریس کانفرنس مہینے میں 2 دفعہ, اور 2 مہینے میں 1 دفعہ آن دا فلور آف دا ہاؤس قومی اسمبلی میں تقریر. اس کے علاوہ رتی برابر کی کوئی کنٹریبیوشن پاکستان کی سیاست میں ایز اے اپوزیشن لیڈر ان 2 بندوں کی کوئی نہیں ہے. اب انہوں نے آج ایک بہت بڑی بات کی, مجھے ہنس کے میرا برا حال ہو گیا. کہتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان کا کچن چلانے کے لیے کرپشن ہو رہی ہے. نظامی صاحب 1 نہیں 2 نہیں, کئی JITs کے اندر پراپر لکھا ہوا ہے کہ ایک جعلی اکاؤنٹ ہے جس میں سے بلاول زرداری کے گھر کا کچن بھی چل رہا ہے, فریال تالپور صاحبہ کا کچن بھی چل رہا ہے, آصف زرداری صاحب کا کچن بھی چل رہا ہے. زرداری ہاؤس, بلاول ہاؤس, تالپور ہاؤس, مظفر ٹپی ہاؤس, سارے کے سارے ایک جعلی اکاؤنٹ سے گروسریز بھی, اور جناب آپ کے انڈے, ڈبل روٹی, جیم اور پیسٹریاں بھی وہ اسی اکاؤنٹ سے جناب جعلی اکاؤنٹ سے 2 نمبر TTO کے ذریعے سے پیسہ آیا ہوا وہاں سے استعمال ہوتا رہا ہے. یہ بچہ بلاول زرداری کہ جو خود جناب کرپشن کے اوپر مبنی, TTO کے اوپر مبنی جعلی اکاؤنٹ سے اپنے گھر کے جناب کچن چلاتا ہے, وہ عمران خان صاحب کے اوپر تنقید کر رہا ہے. یقین جانے میرا ہنس کے برا حال ہو گیا. یار دیکھو یہ کس کو بے وقوف بنانے لگے ہوئے ہیں. بنیادی طور پہ یہ آج ناکام اور نامراد ہو کے گئے ہیں, بڑے بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے کے مزداق. میں پچھلے کئی دنوں سے کہہ رہا ہوں کہ غیر متحدہ اپوزیشن فیک ہو سکتی ہے لیکن ایک اور نیک نہیں ہو سکتی. آج وہ ثابت ہو گیا پچھلے 2 دنوں سے کہ دونوں ایک دوسرے کے خلاف پریس کانفرنسیں اور برا بھلا کہہ رہے ہیں. وہ اس کے اوپر شک کر رہا ہے نون لیگ پیپلز پارٹی پہ, پیپلز پارٹی نون لیگ پہ, بلاول زرداری شہباز شریف صاحب پہ الزام لگا رہے ہیں کہ جناب دونوں طرف کھیل رہے ہیں, اور وہ جناب بلاول زرداری پہ الزام لگا رہے ہیں. بلاول صاحب نے آج کچھ اور بھی کہا ہے, آپ کو سنواتے ہیں اور واقعی پھر آپ کا اس پہ بھی رد عمل لیتے ہیں. جی. جو کرپشن علی زیدی اور اس کا فرنٹ مین عمران خان کے لیے کرتا ہے, عمران خان کا کچن چلانے کے لیے, عمران خان کا پی آر چلانے کے لیے, عمران خان کی کیمپینز چلانے کے لیے, اس کرپشن کا جواب دینے کو تیار نہیں. نیب کا چیئرمین اگر اس نے یہ آرڈر پڑھا ہے تو استعفیٰ دو, گھر چلے جاؤ, بند کرو نیب کو, تالے لگا دے اس غیر آئینی غیر جمہوری ادارہ کا جو ہمارا سپریم کورٹ کہتا ہے. جی چوہان صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. نظامی صاحب آپ ذرا پہلے بتا دیں, یہ احتساب کو لے کے جب سے یہ خواجہ برادران کی ضمانت کا فیصلہ آیا ہے, اس کو لے کے تو اپوزیشن خاصا چرچا کر رہی ہے, اور وہ اس فیصلے کو بنیاد بنا کے یہ کہہ رہی ہے کہ احتساب کا جو پیمانہ ہے اس میں واضح تضاد ہے. نظامی صاحب. جی ہاں, یہ احتساب تو خود ایک احتساب کا متقاضی ہے کہ نیب پہ بہت تنقید ہو رہی ہے, لیکن یہ ظاہر ہے کہ یہ جو ہے یہ چیز جو ہے شاید پنجاب حکومت پہ تو
شاید یہ کم اس کا اطلاق ہوتا ہے. لیکن چوہان صاحب سے یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ چوہان صاحب دیکھیں کچھ نہ کچھ تو بات ہے نا کہ سارا ملبہ جو ہے وہ پنجاب پر گر رہا ہے، اور جو وفاق کی جو ناکامیاں ہیں اس حکومت کی، وہ بھی اس حکومت کے لوگ جو ہے پنجاب پر ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس میں عثمان بزدار صاحب کو نکو ڈالتے ہیں، بناتے ہیں. اور اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ عثمان بزدار کی طرح کی جگہ کو زید اور بکر اور آ جائے پی ٹی آئی کا تو معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. دیکھیں، میں نے آپ کے سامنے ایک چیز رکھی کہ اس غیر متحدہ اپوزیشن کے پاس اور کوئی کام نہیں ہے. انہوں نے صرف ایک سافٹ ٹارگٹ کے جو انسان جو نا خاموشی کے ساتھ اپنا کام کر رہا ہے اور بہترین کام کر رہا ہے. قائد اعظم بزنس پارک کا افتتاح کیا کہ جس قائد اعظم بزنس پارک کی افتتاح کرنے کے بعد نام نہاد خادم اعلیٰ نے کام روک دیا صرف کمیشن کھانے کے لیے کہ اس کو اربوں روپے کا اس میں سے کمیشن ملے. کمیشن نہیں ملا، اس نے کام ہی ٹھپ کر دیا، ایک اینٹ نہیں لگائی اس کو. جناب قائد اعظم بزنس جناب آپ کا جو پارک ہے اس کا افتتاح اور اس کی پوری پریلیمنری جناب ریکوائرمنٹس پوری کر کے اب پراپر اس کا آغاز وزیر اعظم پاکستان عمران خان، سردار عثمان بزدار صاحب وزیر اعلیٰ اور میاں اسلم اقبال وزیر صنعت و تجارت کی قیادت میں آج جناب جو ہم 12-13 جناب بزنس پارک انڈسٹریل پارک بنا رہے ہیں اس کی صورت میں ان کا افتتاح ہو چکا ہے. پھر اس کے بعد آپ کا ریور راوی فرنٹ، اس کی جناب 10 سال کوشش کرتے رہے جناب نام نہاد خادم اعلیٰ کہ یار اس کا آغاز کریں، اس کا آغاز نہیں کر سکے، یہ کوئی دم پیر نہیں پکڑ سکے. لیکن سردار عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں اور عمران خان صاحب کا یہ ویژن تھا کہ دبئی کے طرز پہ یہاں پہ ہم ایک شہر بنائیں، ہم نے اس کے اوپر پراپر کام سٹارٹ کر کے اس کا یہ آغاز شروع کرنے لگے ہوئے ہیں. ہم نے جناب 11 کے قریب ہسپتال پہلے آتے سارے عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں پنجاب میں شروع ہو گئے بننے کے لیے. تقریباً 10 کے قریب یونیورسٹیاں، تقریباً تمام ڈویژنز کے اندر ایک یونیورسٹی، اور طے کیا کہ اگلے 2 سالوں میں ہر ڈسٹرکٹ لیول پہ ایک یونیورسٹی بنے گی سرکاری اور حکومتی. وہ ہم نے شروع کیا. کاموں کی ایک لمبی لسٹ ہے، میں کون سی بتاؤں آپ کو. میں تو حیران ہوتا ہوں کہ یہ لوگ کہ جو پورا صوبہ تباہ کر کے 1250 ارب روپے کا مقروض صوبہ چھوڑ کے گئے، جو صوبہ چودھری پرویز لائی صاحب نے 2008 میں 125 ارب کا سرپلس پہ جائے اس نام نہاد خادم اعلیٰ کو دیا تھا. ہر ادارہ تباہ کر گئے. اور ایک چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے رکھوں، جناب اورنج لائن ٹرین کا بجٹ، وہ بجٹ زیادہ ہے اور پورے پنجاب کے تعلیم کا بجٹ کم ہے. وہ بجٹ زیادہ ہے، پورے پنجاب کے صحت کا بجٹ کم ہے. وہ بجٹ زیادہ لگنے کے باوجود ہر سال تقریباً 40 ارب روپیہ پلے سے حکومت کو میرے اور آپ کے ٹیکسوں کا پیسہ دینا پڑے گا، تب بڑی مشکل سے ذرا یہ پروجیکٹ چلے گا. اس قسم کے وائٹ ایلیفینٹ اور اس قسم کی 2 نمبریاں جناب وہ لوگ کر کے گئے. آج کہتے ہیں کہ ان کی پرفارمنس ٹھیک تھی. جو خاموشی کے ساتھ اپنا کام کر رہا ہے اور پرفارمنس دے رہا ہے، اس کے متعلق آپ کہتے ہیں جناب وہ پرفارمنس نہیں دے رہا. چوہان صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو آپ نے اورنج ٹرین کا ذکر کیا، کیا اس منصوبے کو اگر یہ واقعی اتنا خراب ہے لیکن یہ بن چکا ہوا ہے تو موجودہ حکومت نے خوہ کھاتے ڈالنے کا فیصلہ کر لیا، اب اس کو ختم کر دیا آپ نے؟ نہیں نظامی صاحب، پہلی کابینہ کی میٹنگ تھی، وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب بیٹھے تھے. انہوں نے ایک پالیسی سٹیٹمنٹ دی کہ ہم ان نام نہاد خادم اعلیٰ اور اس نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب کی طرح کے ایب نارمل اور ایک بغض اور کینہ اور اناد رکھنے والے پولیٹیشین کی طرح ہم نے ان کے شروع کیے ہوئے پروجیکٹ بند نہیں کرنے. یہ پالیسی سٹیٹمنٹ پہلی پنجاب کابینہ کی میٹنگ میں آپ کو کم از کم 10 سے 15 پروجیکٹ کھربوں روپے کی مالیت کے بتا سکتا ہوں جو چودھری پرویز لائی صاحب کے دور کے شروع ہوئے اور 70-80% کمپلیٹ ہو چکے تھے. 10 سال اس شہباز شریف نے ان کو 1 ٹکا آنا اس کے اوپر نہیں لگایا اور وہیں کا وہیں پہ رکھا، جس میں آپ کی پنجاب اسمبلی کی عمارت کی تعمیر بھی شامل ہے. جناب آپ میں خود اندازہ لگا لیں کہ ہم میں ان میں کیا فرق ہے. اورنج لائن ٹرین کا افتتاح ہو چکا ہے، میں نے خود کیا تھا وزیر ٹرانسپورٹ کے ساتھ مل کے، اس کے اوپر پورا کام کمپلیٹ ہے. لیکن بدقسمتی کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا کہ جہاں پر کم از کم 300-350 ارب روپے کا پیسہ لگا، اس کے بعد مہینے کا کم از کم 35 سے 40 ارب روپیہ مہینہ کہہ جاؤں سال کا پنجاب حکومت لگائے گی تو یہ جناب آپ کا پروجیکٹ چلے گا اور ہمیں مجبوراً چلانا پڑے گا. یہ ہے آپ کی پرفارمنس اور
قائدانہ صلاحیتیں آپ کے وہ پرانے لوگ جن کے پھدکنے، جن کے تھرکنے، جن کے لڑکنے اور جن کے جناب ڈسکو ڈانس کرنے کو آپ پرفارمنس کہتے تھے کہ یار ان کی پرفارمنس بہت اچھی ہے کیونکہ وہ مائک پکڑ کے توڑتے بہت اچھا تھے. وہ حبیب جالب کے شعر سنا کے جائے اس کی ہڈی پسلی جائے وہ شاعری کی وہ زبردست کرتے تھے, اس وجہ سے وہ بڑے اچھے پرفارمر ہیں. جی نظامی صاحب ایک سوال میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے جی کہ ایک معروف اینکر نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے انٹرویو مانگا اور اس کے سوال وغیرہ بھی ہو گئے, اور جب وہ انٹرویو نہیں ملا تو انہوں نے بڑا شور ڈالا اس پہ. کیا یہ ایک وجہ بھی نہیں ہے عثمان بزدار صاحب کے خلاف بعض میڈیا کے حلقوں کے خلاف ہو جانے کی کہ وہ ان کو انٹرٹین نہیں کرتے یا وعدہ کر کے وعدہ پورا نہیں کرتے؟ یہ وجہ کوئی تو نہیں ہے یہ؟ دیکھیں میں اس ایشو پر ایک بات کروں گا کہ جس بندے نے ٹائم لے کے دیا تھا غلطی اس کی ہے. یہ میرے ذریعے سے نہیں ہوا تھا, یہ انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کے ذریعے سے ساری چیز طے نہیں ہوئی تھی, اور میں کامران خان صاحب کی اس بات کے اوپر حق بجانب ہوں. لیکن دوسری طرف بھی ہے نا کوئی ایک مصروفیت آ گئی تھی, اور آپ کو پتہ ہے میں منسٹر ہوں کہ میری حالت یہ ہے کہ میں ابھی 3 گھنٹے کا ایک عید شو ریکارڈنگ کرا کے آپ کے شو کے بعد 3 DSNGs کھڑی ہوئی ہیں اس وقت, 3 DSNGs لائن میں ہیں جو اگلے جناب 1 گھنٹے کے جناب 3 شو کرنے ہیں. میری یہ حالت ہے تو وزیر اعلیٰ پنجاب کی کیا حالت ہوگی آپ مجھے خود بتائیں. چوہان صاحب وہ تو عید کے چاند کی مصداق ہے نا بزدار صاحب, عید کے چاند کی مصداق ہیں وہ تو کبھی کبھی نہیں, اور میں تو یہاں پہ نہیں ہم نے تو شو کرنے ہیں تو یہ اعلیٰ میں سر خارج کرنے کی فرصت تھی. انہوں نے تو پورا صوبہ چلانا ہے, انہوں نے تو 45 ڈپارٹمنٹس کے جو نا 7500 جو نا ایشوز ہیں. اچھا اگلے کتنے مہینے یا کتنے سال تک بزدار صاحب نے ٹی وی انٹرویو نہیں دینا چوہان صاحب؟ یار مجھے بتاؤ فیصل بھائی, پھر وہی بات کروں گا, کس آئین میں لکھا ہے کہ ٹی وی انٹرویو دیا تو جناب آپ ایک اچھے ایڈمنسٹریٹر ہیں؟ نہیں لکھا, مجھے بتاؤ یہ. بٹ چیف ایگزیکٹو اب مجھے بتاؤ, میں ایک مثال دیتا ہوں. ماؤزے تنگ سنیں نظامی صاحب ایک منٹ. ماؤزے تنگ کے متعلق مشہور تھا کہ اس نے کبھی انگلش نہیں بولی, حالانکہ اس کو انگلش بولنی آتی تھی. ماؤزے تنگ کے متعلق مشہور ہے کہ اس نے اپنے ملک سے باہر کبھی دورہ نہیں کیا, وہ اپنے ملک میں ہی چائنا میں ہی رہا, اور اس سے بڑا بہترین انقلابی اور ریولوشنری اور ایڈمنسٹریٹر اور مینیجر کوئی نہیں تھا. اب کوئی کہے کہ جس نے دنیا ہی نہیں دیکھی باہر کی, جو انگلش میں بات نہیں کر سکتا, وہ کس طریقے سے ایک اچھا ایڈمنسٹریٹر اور لیڈر بن سکتا ہے؟ ایک چھوٹی سی مثال دوں گا میں. جناب آپ کی قائدانہ صلاحیتیں صرف اس بولنے چالنے سے یہ متعلقہ نہیں ہوتی نا. بات دیکھیں نا, گاؤں اور دیہاتوں کے اندر ہمیں ایسے بزرگ جانتے ہیں. نظامی صاحب تو ماشاءاللہ ہمارے بزرگ ہیں, یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ دیہاتوں اور گلی محلوں کے اندر ایسے بظاہراً ان پڑھ بزرگ ہوتے تھے کہ جو وہ بات سمجھتے اور کرتے تھے کہ جو پڑھا لکھا بھی نہیں کر سکتا. اچھا, جو پڑھا لکھا بھی جو رائے نہیں دے سکتا. موقف کی تائید, اب اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ میں آپ کے موقف کی تائید میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں. یہ عثمان بزدار صاحب پہ تو بہت کرٹیسزم ہوتا ہے, لیکن ذرا مجھے ریکارڈ کھول کے بتائیں کہ میاں نواز شریف نے اپنے دور حکومت میں کتنی پریس کانفرنس, پچھلے دور میں کتنی دفعہ انٹرویو دیے, یہ ذرا غور کر لیں آپ. جی ٹھیک ہے, میں آپ کی بات سے کرنا مناسب نہیں ہے نا. ایک منٹ جو دیے وہ بھی سن لیں. چائنا کا ہائی لیول کا ڈیلیگیشن سامنے پریزیڈنٹ بیٹھا ہوا ہے چائنا کا, یہ کہ جناب پاکستان اور چائنا کی جو دوستی ہے وہ آسمان سے گہری زمین سے بلند ہے. اندازہ لگاؤ, آپ خود سوچو. پھر جناب آپ پرچی لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کلنٹن کے سامنے, جناب وہ آپ کا جو پچھلا بارک اوباما تھے, ان کو کہتا ہے جناب مسز اوباما, اور ان کی مسز کو کہتا ہے مسٹر اوباما. یار اس طرح کی چولے بھی تو یار لوگ مارتے رہے, اس کے اوپر کوئی نہیں بولتا تھا. ٹھیک ہے چوہان صاحب, آپ بہت تھکے ہوئے, آپ کا مزید وقت نہیں لیتے, بہت شکریہ آپ کا. لیکن آپ یہ کہہ گئے ہیں کہ نظامی صاحب نے پیغام دے دیا کہ گوشہ نشین رہیں گے بزدار صاحب ٹاک شوز کو لے کے. خیر ایک بریک لیتے ہیں, اور بریک کے بعد اسلام آباد میں بھی کچھ ہلچل ہوئی ہے, کچھ مشیر معاون خصوصی اور کوئی معاون خصوصی سے مشیر بن گئے, اس پہ بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. نظامی صاحب, ایک بہت بڑا سوال جو بزدار صاحب کو لے کے اٹھتا رہا ہے وہ ان کی میڈیا کے ساتھ کم انٹریکشن یا نہ ہونے کے برابر انٹریکشن کو لے کے. اب جو دلیل چوہان صاحب نے دی ہے, ایک بار ٹھیک ہے آپ نے نواز شریف صاحب کا حوالہ دیا بریک سے پہلے, لیکن پریزیڈنٹ ماؤ کے ساتھ
لگا دینا, ان کا کمپیریزن کر دینا بزدار صاحب کا, آپ سمجھتے ہیں اس کی کوئی ہے جسٹیفیکیشن؟ وہی یہ ترجمانوں کا تو کمال ہوتا ہے نا, بڑھا بھی دیتے ہیں کچھ زیب داستان کے لیے. یہ تو ابھی آپ شکر کریں کہ ان کو بزدار صاحب میں چیئرمین ماؤ کی جھلک نظر آئی ہے, خصوصیات نظر آئی ہیں. ابھی تو ابتدائش آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا, ان قریب کہیں ان کو لینن سے نہ منا دیں. تو یہ بس یہی ہوتا ہے نا کہ جو یہ اقتدار کی مسند پہ جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, یہ ان کو صحیح حقیقت حال پتہ نہیں لگتی کہ کیا ہو رہا ہے, کیونکہ ان کے ارد گرد جو لوگ ہیں ان کو اس قسم کے توصیفی کلمات سے وہ سمجھتے ہیں کہ سب اچھا ہے. حقیقت تو یہ ہے نا کہ بزدار صاحب جو ہیں وہ واقعی ذرا شرمیلے بھی ہیں, اوائڈ بھی کرتے ہیں, لیکن اپنی اتنے بھولے نہیں جتنے لگتے ہیں. 2 سال انہوں نے گزار لی ہیں اور ان کا تعلق ایسے خطے سے کہ جہاں کے جو باسی ہیں وہ ایک قسم کے نیچرل بورن سیاستدان ہوتے ہیں. جی, تو ان کو خاموشی کا ان کو میرے خیال سے فائدہ ہی ہے, نقصان نہیں ہے. جی, اور پھر یہ ہے کہ جو آزادی صحافت کا بڑا دم بھرنے والے جو اینکر حضرات ہیں, وہ کیوں ان کی مرضی کا ایک ڈرامائی انٹرویو, یعنی ڈرامائی سے مراد ہے اسٹیج انٹرویو کرنا چاہتے ہیں جس میں سوال لکھ کے دیے جاتے ہیں, جواب بھی لکھ کے پہلے ہو جاتے ہیں, اور پھر وہ جناب لپ سنک کر کے انٹرویو بن جاتا ہے. اگر بزدار صاحب اس گورکھ دھندے میں نہیں پڑے تو اچھا کیا انہوں نے. جی ٹھیک ہے. اچھا نظامی صاحب, ایک اور معاملہ ہے اسلام آباد سے. خبر یہ ہے کہ جو امین اسلم صاحب ہیں وہ مشیر تھے موسمیاتی تبدیلی کے, اب انہیں معاون خصوصی بنا دیا گیا ہے, اور شہزاد اکبر صاحب کو مشیر داخلہ کا جو منصب ہے وہ دے دیا گیا ہے. اعجاز شاہ صاحب فل فلیج یعنی فیڈرل منسٹر ہیں, انٹیریئر منسٹری کو وہ دیکھ رہے ہیں. ایک مکمل وزیر کے ہوتے ہوئے مشیر داخلہ کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے حکومت کو؟ سب سے پہلے تو میں کہوں گا جو خصوصی معاون برائے کا موسمیاتی تبدیلی, جی میں آپ کو کہوں کہ جتنے ہیں نا پی ٹی آئی کی میں شامل ہوئے امین اسلم صاحب جنہوں نے گھات گھات کا پانی پیا ہوا ہے, یہ ویسے ہی موسمی پرندے ہیں, ان کو تو موسمیاتی تبدیلی کا ویسے ہی بڑا علم ہوتا ہے. اچھا تو یہ بچے اسپیشل اسسٹنٹ ہوں, مشیر ہوں, کوئی فرق نہیں پڑتا ان سے. ان کو وہ جو ہے دے کے کابینہ کے وزیر کے برابر کر دیا, وہ خوش رہیں گے. لیکن جو اصل بات یہ ہے کہ یہ ابھی خبر پوری سامنے نہیں آئی کہ اعجاز شاہ کے اوپر پہلے بھی یہ معاون خصوصی تو تھے, لیکن اب وزیر بنا دینے کے بعد ان کو, مشیر بنا دینے کے بعد ان کو, اب تو ان کا سٹیٹس وزیر کے برابر ہو گیا نا. کہ یہ اگر فرض کریں کہ حفیظ شیخ صاحب مشیر برائے اقتصادیات ہیں, فائنانس ہیں, اب ان کے ساتھ ایک وزیر بھی لگا دیا جائے تو پھر حفیظ شیخ کی تو کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی نا. اسی طریقے سے یہ اب یہ اعجاز شاہ پہ یہ مہربانی کیوں کی گئی ہے, یہ مجھے نہیں سمجھتا کہ اس میں کیا مصلحت ہے. میں صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ یہ جو کل ایک واقعہ ہوا ہے اسلام آباد میں, جی کیا واقعہ ہوا جی, کس کا واقعہ ہو, کسی جرنلسٹ, کیا نام ہے ان کا؟ جی متی اللہ جان. متی اللہ جان جو ہے ان کا جو واقعہ ہوا ہے, جی جو اسکول کے باہر سے وہ اپنی بیگم کو ڈراپ کرنے گئے تو ان کو اغوا کیا گیا, اور اس میں پولیس کے اہلکار اور کچھ اور لوگ پلین کلوز میں شامل تھے. اب اس کو جس طریقے سے یہ سی سی ٹی وی میں آیا اور سامنے بھی آ گیا, یہ کس نے آرڈر دیے, کس کے حکم پر ہوا, کیوں ہوا, حکومت نے تو اس بارے میں بڑا ٹھوس وہ اقدام کیے اور اس کو بازیاب بھی ہو گئے. اس سے کافی ایمبیرسمنٹ ہوئی حکومت کی, تو اس کا بھی کیا خزانہ ہو سکتا ہے. دوسری یہ بات ہے کہ آیا شہزاد اکبر صاحب جو ایک ریڈ ریگ ٹو دا بل بن گئے, یعنی اپنے اصل پورٹ فولیو کے حوالے سے جی وزیر کیا خصوصی معاون برائے احتساب آیا, وہ بھی ان کے پاس ہے.
تو اگر وہ رہتا ہے تو ان کا توجہ زیادہ وہاں رہے گی، اور یہ عہدہ ان کو دے دیا. ایک مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی کہ اس نظامی کی وجہ سوائے یہ کہ اعجاز شاہ صاحب کی تنزلی کرنے کے اور کیا ہو سکتی ہے. اچھا، وزیر اور مشیر والی جو بحث ہے، اس کی ایک اور بھی ٹیکنیکل ریزن ہے. آج جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے خرم دستگیر صاحب کی اپلیکیشن کو بھی نمٹایا NFC کمیشن کو لے کے، اور بنیادی طور پہ جو نوٹیفیکیشن دیا گیا تھا اس کی ساکھ پہ اعتراض کیے تھے خرم دستگیر صاحب نے. نیا نوٹیفیکیشن دے دیا، صدر پاکستان کی جانب سے دیا گیا ہے. NFC کمیشن میں اب مشیر خزانہ حفیظ شیخ صاحب کو نکال دیا گیا ہے، اور پیپلز پارٹی بھی یہی کہہ رہی تھی کہ وزیر کا ہونا ضروری ہے. NFC کمیشن میں اگر آپ ہیں، آپ اس کے ممبر بنیں گے تو آپ کے لیے وزارت رکھنا لازمی ہے، آپ کو الیکٹڈ ہونا چاہیے. تو آپ نہیں سمجھتے یہ بھی کوئی انٹیریئر منسٹری کا بھی کوئی ایسا ہی مسئلہ ہے جو ٹیکنیکل اور جو آئینی لیکوناز ہیں ان کو نمٹانے کے لیے شاید یہ کیا گیا ہو؟ نہیں، یہ کوئی لکونہ نہیں ہے. جہاں تک مشیر وزائر خزانہ کا تعلق ہے، اس کو میں آپ کو تھوڑا سا تاریخ میں لے چلوں. جی، یہ جو تاریخی NFC ایوارڈ پہلا دیا گیا نا، اس سے پہلے وہ پیپلز پارٹی کے دور میں، اس سے پہلے والا شوکت ترین صاحب تھے اس وقت مشیر خزانہ. جی، تو زرداری صاحب چاہتے تھے کہ یہ ہی ریپرزینٹ کریں، کیونکہ یہ سارا ان کا ہی بیبی تھا. یہ جس کا حال کا جھگڑا پڑا ہوا نا ریسورسز وغیرہ کا، اور یہ اور وہ کہ سارا کچھ صوبے لے گئے، یہ وہ اس کا وہی بمبا ہے اس کا. تو جب آئینی ماہرین سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ مشیر یا اسپیشل اسسٹنٹ جو ہے، جو پارلیمنٹ کا ممبر نہ ہو، وہ NFC کا ممبر نہیں بن سکتا، جی، رکن نہیں ہو سکتا، سربراہی نہیں کر سکتا. اب جو ٹیکنیکلی اسپیکنگ جو خزانہ کا پورٹ فولیو ہے وہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کے پاس ہے، وہ اس کی صدارت کر سکتے ہیں. جی، اسی بنا پر جب یہ لکونہ کا پتہ لگا تو اگلی پیشی سے پہلے انہوں نے ان کو الگ کر دیا اس عہدے سے. اس میں وہی جو اس حکومت کی روایتی نالائکی ہے، یہ ایسی بات ہے جو میرے جیسے صحافی کو بھی، جس نے اتنے سال سے اس دشت کی سیاہی کی ہے، معلوم ہے. تو یہ جو ماہرین قانون اتنی لمبی لمبی تنخواہیں اور اتنی لمبی لمبی فیسیں اور کیا کچھ برات نہیں لیتے، ان کی عقل کا لیول یہ ہے. انہوں نے قاضی فائز عیسیٰ والے کیس کو بھی مس ہینڈل کیا، اور معاملات میں بھی انہوں نے بڑے مس ہینڈلنگ کی. وزیر اعظم کو اپنی لیگل ٹیم پہ نظر ثانی کرنا چاہیے میرے نزدیک. ان کو ابھی تک قانونی مشاورت اچھی اعلیٰ قسم کی جو کہ ایک حکومت کو حاصل ہونی چاہیے. حکومت باہر سے بھی وکیل لے سکتی ہے، اچھے لوگوں کو بھی رکھ سکتی ہے. اٹارنی جنرل اس سے پہلے والے جو تھے ان کا بھی جو حال ہوا آپ نے دیکھا ہی ہوگا. جی، جی. تو یہ معاملات جو ہیں یہ کوئی درست نہیں ہے. اسی طرح جو اس وقت ہمارے وزیر قانون ہیں، جی، وہ بیرسٹر جو ہے فروغ نسیم صاحب تھے، اب تو نہیں ہے. بیرسٹر فروغ نسیم صاحب، جی، ہاں، لیکن وہ نہیں ہے، اس کے بعد دوبارہ نہیں آئے. وہ بھی اپنے پرسنل سکورز سیٹل کرتے رہے ہیں بیٹھ کے، جس کی وجہ سے حکومت کو نقصان ہونا پڑا. اور انہوں نے بھی حکومت کے لیے آرمی چیف والے کیس میں خاصی امبیرسمنٹ پیدا کی. ٹھیک ہے. اچھا نظامی صاحب، ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد کچھ دیں گے. NFC کمیشن تو اب تشکیل دے دی ہے، لیکن اس کا فارمولہ جو 2010 تھا اب اس کو تبدیل کرنے کے لیے بھی حکومت سوچ بچار کر رہی ہے. بریک کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. نظامی صاحب، بریک سے پہلے ہم NFC ایوارڈ کی بات کر رہے تھے. 2010 کا جو فارمولہ تھا اس میں پنجاب نے اپنا حصہ کم کر کے دیگر صوبوں کو دیا تھا. اب فاٹا کا انضمام ہو چکا ہے KPK میں، اور پرائم منسٹر بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ صوبوں نے جو کمٹمنٹ کی تھی اس کے اکارڈنگ وہ اب حصہ دیں، 3% حصہ جو فاٹا کا بنتا ہے، اور فیڈریشن کو تاکہ حصہ نہ دینا پڑے. اب کیا پنجاب کا حصہ کم کر دیا جائے گا، کیونکہ پنجاب میں بھی PTI کی حکومت ہے، فیڈریشن میں بھی PTI کی حکومت ہے؟ تو یہ فارمولہ کیسے طے ہوگا، اور صوبے کیا اپنا حصہ دینے پہ رضامند ہوں گے یا وفاق کو ہی قربانی دینی پڑے گی؟ دیکھیں، اگر PTI کی حکومت کا یہاں پہ ہے اور وہ پنجاب کا حصہ کم کریں گے تو یہ پنجاب کے ساتھ ایک بہت بڑی زیادتی ہوگی، اور یہ پنجاب کی پیٹھ میں چھرا گھونپنے کے مترادف ہوگا.
یہ صوبے جو ہیں یہی تو کماؤ پتر ہیں. جو ریونیو آتا ہے کراچی سے آتا ہے. فرض کریں سوئی گیس جو ہے, ساری گیس جو ہے وہ بلوچستان سے آتی رہی ہے, وہ ہم کھا پی گئے. رائلٹیز جو ہیں کتنی دینی چاہیے تھی. بلوچستان پسماندہ ترین صوبہ ہے. پھر بھی اسی طرح پنجاب جو ہے وہ گنری ہے پاکستان کی, پاکستان کا دل ہے, ایک اکنامک ہب ہے پاکستان. آپ اس کا حصہ اس نے والنٹرلی کام کیا ہے دوسرے صوبوں کے لیے, یہ شوکت ترین صاحب والے NFC ایوارڈ میں. اب اگر آپ اس کو مزید گھٹ کرتے ہیں تو جو یہ بتائیے, جو میں نے آپ سے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ اگر جو وفاق ہے اس کی نالائکی, اس کا ٹیکس نہ کرنا, ٹیکس کے GDP ریشیو کو نہ بڑھانا, ریویز کو نہ بڑھا لینا, ان کی نااہلی اور نالائکی کی جو سزا ہے وہ کیوں کر صوبوں کو دی جائے. جی ٹھیک ہے. اچھا نظامی صاحب, ایک اور معاملہ, ایک انگریزی اخبار نے خبر لگائی ہوئی ہے کہ نیو یارک میں جو مستقل مندوب ہیں اقوام متحدہ میں پاکستان میں, جو ان کے پاس سرکاری رہائش گاہ ہے جو حکومت پاکستان جس کا خرچ ادا کرتی ہے, اس کی تزئین و آرائش کے لیے کوئی اس کی کیا بلکہ اس گھر کے واش روم کی تزئین و آرائش کے لیے $25,000 دیے گئے ہیں. اب یہ تو مجھے یاد آ گیا کہ جب وہ نواز شریف صاحب کی حکومت میں مری والے گورنر ہاؤس میں سونے کے رنگ کا جو پانی ہے وہ چڑھا دیا گیا تھا ٹوٹیوں پہ, اور وہاں بھی خرچ ہوا تھا. یہ کیوں, یہ کلچر کیوں نہیں بدل پایا نظامی صاحب؟ یہ بتائیے, آپ نے واش روم کا ہے, کوئی کہتا ہے باتھ روم, کوئی کہتا ہے واش روم, کوئی کہتا ہے ٹوائلٹ. صحیح کیا ہے یہ نظامی صاحب جو خبر میں لکھا ہے وہ ماسٹر باتھ روم ہے, تو میرے خیال اس میں سب کچھ آ جائے گا. ماسٹر باتھ روم ہے, اسی لیے نہیں بڑا فرق ہے واش روم اور باتھ روم میں, اسی لیے میں کہہ رہا تھا آپ تصحیح فرما لیں. اسی طریقے سے وہ ان کا جو مشن کے جو ہیڈ ہیں یہ منیر اکرم صاحب, جی, ان کے گھر کی رینوویشن کے لیے بھی $2,25,000 جو ہے وہ آلریڈی کمیٹڈ ہے. اور اس میں کچھ خرچ بھی ہو چکے ہوئے ہیں. اگرچہ نیو یارک کے قریب ہی ان کا گھر ہے, بہرحال وہ انٹائٹلڈ ہے پرماننٹ طور پہ گھر پہ لیے, اور وہ ایک خالی گھر نہیں ہوتا, وہ وہاں پہ ریسیپشن بھی دی جاتی ہیں, کیونکہ UN کا جو سارا کام ہے وہ کافی سوشل نیٹ ورکنگ سے چلتا ہے, تو اس لحاظ سے تو جسٹیفائڈ لگتا ہے. لیکن جو یہ باتھ روم والا معاملہ ہے یہ میری سمجھ سے بالا تر ہے کہ ایک حکومت ایسی جو کہ سادگی کا درس بھرتی رہتی ہے ہر وقت کہ جناب سادگی ہے, قربانی ہے, پرائم منسٹر ہاؤس کو ہم یونیورسٹی بنا دیں گے, یہ بنی کوئی نہیں ہے بائی دا وے. جی, گورنر ہاؤس عوام کے لیے کھول دیں گے, کھلا نہیں ہے. یہی حال نتیا گلی والے گورنر ہاؤس کا ہے, کچھ ہوا نہیں ہے آن گراؤنڈ, سب کچھ ویسے ہی للے تللے باتیں ہیں صرف. تو اب کوئی شاید بہت ہی باتھ روم کی حالت خراب ہوگی جس کی وجہ سے یہ ضرورت پیش آئی, لیکن بہرحال اس کے کوئی آپٹکس جو ہیں وہ اچھے نہیں بنتے. اچھا نظامی صاحب, ایک اور آج معاملہ ہوا ہے سپریم کورٹ میں, جو قابل اعتراض مواد سوشل میڈیا پہ چڑھایا جاتا ہے اس کو لے کے سماعت ہوئی ہیں. یہ اندیا دیا گیا ہے کہ یوٹیوبنگ یا جو سوشل میڈیا ویب سائٹس ہیں ان پہ کسی حد تک پابندی بھی لگائی جا سکتی ہے. فواد چودھری صاحب نے تو یہ کہا ہے کہ PTA اور عدالتیں جو ہیں وہ جو مورل پالیسنگ ہے ان ایپس کی, ان کو لے کے وہ خود دور رہیں. وہ وارن تو کر رہے ہیں. مورل پولیسنگ آپ کا مطلب ہے؟ جی, لیکن نظامی صاحب سوال میرا آپ سے یہ ہے, مورل پولیسنگ ہوتی ہے. جی آپ کر لیں نظام صاحب بات. ہاں بولیے کیا سوال ہے؟ نظام صاحب سوال میرا آپ سے یہ تھا, یہ کہہ رہا تھا یہ جسٹس نظامی صاحب فرمائیے نا بھائی, بول رہے ہیں. جی میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں نظامی صاحب, آج یہ سماعت ہوئی ہے, سپریم کورٹ نے اپنی آبزرویشن بھی اس معاملے پہ دی ہے, لیکن پاکستان میں جس طرح سوشل میڈیا کا استعمال کیا جا رہا ہے اور جس طرح ایک سسپیشیس قسم کی وہاں پہ مواد سامنے آتا ہے, اس کے لیے ہونا کیا چاہیے؟ کیا کوئی ریگولیٹری باڈی یہاں بھی آ جائے, قانون سازی ہونی چاہیے, طریقہ کیا ہے؟ جی دیکھیں جناب, جسٹس مشیر عالم نے یہ کہا ہے کہ کئی ممالک میں یوٹیوب بند ہے اور سوشل میڈیا کے مقامی قانون سے کنٹرول کیا جاتا ہے. اب اگر آپ مثال دے رہے ہیں کامسٹ ممالک کی یا اتھارٹورین ملک کی, پھر تو ٹھیک ہے. اب یہ ایسے ہی ہے کہ آپ کہیں کہ جی کیونکہ اخبارات بڑے غیر ذمہ دار ہیں تو پاکستان میں اخباروں پر پابندی لگا دی جائے.
پاکستان میں یہ میڈیا چینل جو ہیں بڑے غیر ذمہ دار ہیں، ان پہ پابندی رکھا. یہ جو یوٹیوب ہے یہ تو ایک میڈیم ہے، اور یوٹیوب میں خالی یہ چیز نہیں ہوتی جس کو آپ سمجھ رہے ہیں انٹرٹینمنٹ یا ڈس انفارمیشن یا مس انفارمیشن. بھائی اس میں اس لرننگ ٹول دنیا بھر کی کتابیں، لیکچر وغیرہ، اٹس آن دا ٹپ آف دی آئس برگ. ہمیں کچھ ریفرنس کرنا ہوتا ہے تو اس سے کرتے ہیں. تو اس کو بند کرنا جو ہے یہ پاکستان میں پہلے ہوا ایک دفعہ 2013 میں، اور بڑی مشکل سے کھلا تھا. تو یہ جو بند کرنے والی بات ہے، یہ میرا خیال ہے کہ یہ پاکستان کو اگر جدید دور سے ادوار سے ہم نے عام کرنا ہے، قرون اولیٰ میں نہیں رہنا ہم نے جی، تو اس کی یہ یقیناً بات ٹھیک ہے کہ اس کی ریگولیشن ہونی چاہیے، ایک کوڈ آف ایتھکس ہونے چاہیے. لیکن یہ چیزیں جو ہے نا یہ ہے بڑی نامناسب چیز. اب مثلا ہے کہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں جہاں بعض ایسی چیزیں آپ کو پتہ ہی ہے، یہ عثمان بزدار صاحب کا ذکر ہوا، وہ آئے ہمارے 92 کے سالگرہ پہ، تو ان سے تھوڑی سی گفتگو کچھ ہوئی، اور یوٹیوب پہ اس کو ڈسٹارٹ کر کے کچھ نہ کچھ کر کے سوشل میڈیا پہ چڑھا دیا گیا. اب اس کا مطلب ہے کہ سوشل میڈیا بند ہو جانا چاہیے. دیکھیں نا لوگ مس یوز کرتے ہیں، اور یہ لوگوں کے اپنے ایتھکس کی بات ہے. اس بارے میں پی ٹی اے اور دوسرے جو اقدامات ہیں جو ریگولیٹری وہ یقیناً ہونے چاہیے. میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو بند کر دیا جائے. نظامی صاحب، یہ آئی ٹی انفارمیشن ٹیکنالوجی ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں سیکنڈ ٹو سیکنڈ انوویشنز ہو رہی ہوتی ہیں اور ہیپننگز اور چینجز آ رہی ہوتی ہیں. اب ہمارے یہاں ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس بعض قوانین، اب جس طرح آپ مثال کے طور پہ آپ پولیس ایکٹ دیکھ لیں، وہ 1860 کی دہائی کا بنا ہوا ہے، پھر اس میں تبدیلیاں بہت مدتوں بعد آتی ہیں. آپ نہیں سمجھتے حکومت کو ایک ٹیم ایسی بنا دینی چاہیے جو مانیٹر کرے کہ دنیا میں سوشل میڈیا پہ کیا تبدیلیاں آ رہی ہیں، اور اس کے اکارڈنگ وہ پھر اپنی سجیشن دے پارلیمان کو کہ اس کو لے کے اب اس طرح کے قوانین بنائے جائیں؟ کیونکہ یہ تو آج جو قانون بنے گا ہو سکتا ہے 4 سال کے بعد وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہو جائے، 5 سال کے بعد. کچھ ایسا طریقہ اپنانا چاہیے. میرا خیال سے فواد چودھری صاحب بہترین شخص ہیں ایسی چیزوں کے لیے. ان کو وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ اس طرف بھی لانا چاہیے. اگرچہ انہوں نے بہت زیادہ کرٹیسزم کیے، انہوں نے بعض معاشی معاملات میں بھی جو ماضی میں، یہ حقیقت ہے کہ ماضی میں چیف جسٹس افتخار کے ہوتے ہوئے انہوں نے اسٹیل مل کی پرائیویٹائزیشن روک دی، اور آج کل وہ ہمارے گلے کا توق بنا ہوا ہے. ریکارڈ کے معاملے میں جو فیصلہ ہوا اس کا ہمیں آج تک خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے. فواد چودھری صاحب کا غالباً اس طرف اشارہ ہے. بہرحال اس معاملے میں دیکھیں عدالت جو ہے، دیکھیں نا وہ بھی ہماری طرح ہر چیز کے کیا کہنا چاہیے عقل کل تو نہیں ہوتے، لیکن ان کے پاس وہ ایمیکس کیوری کر سکتے ہیں، مشیر مقرر کر سکتے ہیں، کسی سے رائے لے سکتے ہیں، اور اس بارے میں یقیناً کو قانونی ترامیم یا تبدیلی یا قانون بننا چاہیے جو تعزیری نہ ہو، اسٹیک ہولڈر سے مشورے کے ساتھ. لیکن اگر اس کو آپ بین کر دیں گے تو اٹ ول بی لائک تھروئنگ دا بیبی ود دا باتھ واٹر. نظامی صاحب، یہ جو اگر اس کو بھی خدا نہ خواستہ بین کر دیا جاتا ہے، یا جس طرح کوئی اور معاملات بھی چل رہے ہیں، یہ جو پاکستان کے مختلف سٹیٹس ہیں جو پاکستان نے انٹرنیشنل ریلیشنز میں حاصل کیے ہیں، مثال کے طور پہ جس طرح یہ جی ایس پی پلس سٹیٹس ہے، یہ جو حاصل کیا ہوا ہے، ایسی چیزوں پہ کیا اثرات ہوتے ہیں؟ یہ اقدامات کیا پیغام دیتے ہیں؟ شارٹلی نظام صاحب. دیکھیں جی ایس پی پلس ہو، ایف اے ٹی ایف ہو، ہم ایک جزیرے میں نہیں رہ رہے. ہمارا یا تو ہم ہونا کہ نارتھ کوریا کی طرح کے ملک ہوں، ہم ایک ملک ہے، ہمارا آئی ایم ایف سے رشتہ ہے، ورلڈ بینک سے رشتہ ہے، WTO میں ہم ہیں، ٹائم ختم ہو گیا نظام سے صاحب. ہمارا ناتا رہتا ہے. تو ہمیں جو مروجہ جمہوری ممالک جو جمہوری ٹھیک ہے ان کی اقدار کے مطابق چلنا ہوگا. نظام صاحب بہت شکریہ آپ کا. آج کے پروگرام میں فیصل عباسی کو اجازت دیجیے.